Hi, viewers. This is Dr. Rahil Kareem, consultant psychiatrist. We'll be talking about an extremely important issue, which basically pertains to domestic violence in Pakistan. And in particular, I'll be also focusing on people who are taken to other countries under the pretext of marriage, and then they are abused and misused and can become victims of domestic violence and abuse, as well as the clauses of modern day slavery can be applied to them. Whilst domestic violence is very prevalent in Pakistan, but it is a worldwide endemic social and health problem. Human rights organizations or watchers ने देखा है कि about 10 to 20% of women in Pakistan जो है वो सफ़र करते हैं domestic abuse से, और 5,000 औरतें साल में मारी जाती हैं या मर्डर हो जाती हैं बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. दूसरा तरीका ये है कि उनको या तो डिसेबल कर देते हैं, टांगे काट देते हैं, आंखें निकाल देते हैं. सो इट रियली इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम. तो ऐसा है कि एक सर्वे हुआ था थॉमसन रीडर फाउंडेशन का, which has ranked Pakistan as the third most dangerous country in the world for women after Afghanistan and the Democratic Republic of Congo. I'm reasonably sure that these are authentic statistics. The majority of victims, इनका मसला ये है most victims का कि इनके पास कोई legal चारागार नहीं होता. Law enforcement authorities हैं, इनको प्रोटेक्ट नहीं करती, ना इनके क्राइम्स इनके अगेंस्ट जो हैं वो रजिस्टर होते हैं. दूसरा है कि वो घर में अगर अब्यूज़ हो रही हैं तो घर छोड़ नहीं सकती बिकॉज उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं है, कोई शेल्टर्स नहीं हैं, अगर हैं भी तो बहुत कम. तो जो वायलेंस होती है औरतों के अगेंस्ट इन पाकिस्तान स्पेशली, दैट इज़ अबडक्शन, अगवा है, रेप है, ज़ना बिलजबर, फोर्स्ड कन्वर्जन एंड मैरिज, यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से ख़वातीन को लेके मुसलमान बनाया जाता है. सो द वायलेंस कैन बी physical violence, psychological violence, sexual violence, which is the commonest, financial violence or deprivation, और emotional violence. उनके जो emotional हकूक़ हैं या उनके जो rights हैं उनको पैमाल किया जाता है. और जो examples हैं abuse की, according to the Home Office in England, is a form of controlling behavior. अब controlling behavior की definition में ये बात आती है, इट इज़ अ रेंज ऑफ फैक्ट्स. एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा आपको कंट्रोल कर लिया, ये बार बार होता है. और इसका मकसद ये होता है कि औरत को आदमी या ख़ानदान का सबऑर्डिनेट बनाया जाए और टोटली डिपेंडेंट किया जाए. तो लिहाजा इस सिलसिले में ऐसा होता है कि इनको आइसोलेट कर दिया जाता है इनके सपोर्ट सिस्टम से, इनकी टेलीफोन कॉल्स को सुपरवाइज़ किया जाता है, इनको और रिश्तेदारों से नहीं मिलने देते हैं. और इनको जो इनके रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि अगर पाकिस्तान से कोई आदमी या औरत इंग्लैंड गया है तो उसको काम पे लगा देते हैं और उनके जितने भी पैसे आते हैं उनको वो अपने पास रखते हैं. उसके अलावा इनके बैंक अकाउंट्स कोई नहीं होते और इनके पास कोई क्रेडिट कार्ड्स नहीं होते, और अक्सर और बेशतर इवन आजकल के दौर में उनके पास मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते ताकि वो इंडिपेंडेंटली कॉन्टैक्ट ना कर सकें. So in essence, they are deprived of the means that are needed for independence, resistance or escape. तो basically ये वहाँ जाके ट्रैप हो जाती है. तो यही हमारा फोकस है इस टॉक का. तो इसमें जो एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि देयर एवरीडे बिहेवियर, रोज़मर्रा का बिहेवियर टोटली रेगुलेटेड होता है. और जो चीज़ें होती हैं जिसको हम कोर्सिव बिहेवियर कहते हैं, जो इनसे जबरन करवाई जाती हैं, और ये भी इसमें असॉल्ट्स हैं, थ्रेट्स हैं, ह्यूमिलिएशन है, इंटिमिडेशन है. उनका बेसिकली ज़मीर मारने के चक्करों में होते हैं ये लोग, और ये सोचते हैं कि इनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट सोच ना रह जाए और ना ही इसको वो इस्तेमाल कर सकें. और इनको डराया धमकाया भी जाता है, पनिश भी किया जाता है, इनका खाना रोक दिया जाता है, इनके पास कोई पैसे नहीं होते. इंग्लैंड जैसी ठंडी जगह पे इनके पास गर्म कपड़े नहीं होते पहनने के, इनको सोया नहीं दिया जाता, इनसे 24 घंटे काम लिया जाता है टेक अवेज में और जगहों पे.
اور ان کے اسینشلی کوئی رائٹس نہیں ہوتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہوتا ہو برطانیہ میں، اور وہ چلے آتے ہیں. لیکن خواب اپنے لے کے آتے ہیں. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے ان کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ جی آپ ولایت جائیں گے، بگ بین دیکھیں گے، آپ کو ہم اسکاٹ لینڈ لے کے جائیں گے، آپ کو ہم ویلز لے کے جائیں گے، لندن میں آپ عیاشیاں کریں گے. وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو چیزیں بالکل ہی، ماحول بالکل فرق ہوتا ہے، جس میں ہر وقت ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے، ان کی خواہشات کو رد کیا جاتا ہے، اور ان کے پاس کوئی فائنینشیل ایموشنل انڈیپینڈنس نہیں ہوتی. تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو کافی واضح سی بات ہے، لیکن اسینشلی یہ ایک انجری کی فارم ہے. اور جو لیگل ڈیفینیشن ہے انجری کی، وہ ہے کہ when any harm is done to a person by the acts or omissions of another. اس میں اگر آپ غور کریں تو ہارم ایسا نہیں ہے کہ فزیکل ہارم کی بات کریں، یہ بڑا براڈ اسپیکٹرم بات ہے، جس میں سائیکولوجیکل، ایموشنل اور فزیکل ہارم سب کی باتیں انکلوڈیڈ ہیں. تو انگلینڈ میں تو انہوں نے ایسا کیا کہ وہاں فیملی لا ایکٹ ہے 1996 کا، جو سول کورٹس میں اٹینڈ ہوتا ہے فار ٹو پروٹیکٹ وکٹمز آف ڈومیسٹک وائلنس. تو دو آرڈرز ہیں وہاں، نان مولسٹیشن آرڈرز اینڈ آکیوپیشن آرڈرز. یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر آپ ایسی سچویشن میں ہوں یا آپ کے بچے ایسی سچویشن میں ہوں، تو لہٰذا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز اور لاز ہیں جن کو آپ انفورس کرا سکتے ہیں. And you'll find the police and the home office and other organizations very helpful. تو نان molestation آرڈر بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اٹ از ٹو پریونٹ دی ابیوزر فرام کمیٹنگ اینی فردر ابیوز. جیسے وہ پولیس آ کے کانٹیکٹ جو ہے وہ کم کر دیتی ہے یا بند کر دیتی ہے. آکیوپیشن آرڈر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر رہنے کی جگہ نہیں ہے اور وہ شیئرڈ اکوموڈیشن میں ہے، تو اس کا جو پارٹنر ہے، جو ابیوزر ہوگا، he has to move rather than the victim. تو یہ بھی بات پتہ ہونا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا. اب کچھ چیزیں تو بڑی واضح ہیں ان ٹرمز آف دی افیکٹس آف دا مینٹل ہیلتھ آف ڈومیسٹک وائلنس آن انڈیویجولس. یہ ہم سب کافی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی وائلنس ہو کسی قسم کی، تو انسان کا ایک ریئیکشن اور رسپانس ہوتا ہے. رسپانس یہ ہوتا ہے کہ انسان بے بس فیل کرتا ہے، تھکا ہوا فیل کرتا ہے، ہوپلیس فیل کرتا ہے، ٹائرڈ فیل کرتا ہے. تو امپرسیپٹیبلی یہ کنڈیشن ایک کلینکل ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. یہ لوگ ہر وقت اینکشس رہتے ہیں، ان کو اپنا فیوچر کوئی نظر نہیں آتا، یہ بار بار مشکل زندگی کے مرحلوں کو نیگوشیٹ کرتے ہیں، ان کا فیوچر بہت انسرٹن ہوتا ہے. اور چونکہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں گئے ہوتے ہیں، تو ایز اٹ از دے آر ٹرائنگ ٹو ایڈجسٹ ٹو اے نمبر آف تھنگز انکلوڈنگ ہیونگ ٹو کائنڈ آف سروائیو ان اے ویری ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ڈپریشن کی علامتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ریڈیوس انرجی ہو جاتی ہے، بھوک ان کی اکثر کم ہو جاتی ہے، دے ہیو نو انٹرسٹ ان لائف، اور وہ ایک سینس آف ڈوم اینڈ گلوم آ جاتا ہے. اور یہ بھی انکامن بات نہیں ہے کہ یہ رونا شروع کر دیں صبح، اٹھنا شروع کر دیں ان دا اسمال آورز، اور ان کو فزیکل علامات ہوں انگزائٹی کی، جیسے پیلپٹیشنز ہیں، اور یہ بہت انڈیسائسو ہو جاتے ہیں. فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ماں باپ کی عزت اور وقار قائم رہے، اور دوسری طرف یہ فیل کرتے ہیں کہ اگر یہ واپس چلے گئے تو they'll be seen as a failure. اور اگر ڈائیورس بھی ہو گئے تو they will have no future in the countries that they belong to. اب تھوڑا سا کلینکلی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ بھئی یہ بندہ، یہ شخص کلینکلی ڈپریسڈ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ایڈورس لائف سرکمسٹانسز کلینکل ڈپریشن میں بھی ہوتے ہیں اور ڈومیسٹک ابیوز میں بھی ہوتے ہیں. But more often than not, in my clinical experience, I find that they eventually become quite severely biologically depressed, and they have to have pharmacological treatment, یعنی کہ دوائی کی ٹریٹمنٹ اور ٹاکنگ تھیراپی دونوں کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایک اور کنڈیشن ہے جس کا نام ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، اور یہ ٹرمینالوجی یا یہ ڈائگنوسس کوائن ہوا تھا فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر دی
ویٹنام امریکن سولجرز کیم بیک فرام ویٹنام ٹو امیریکا. تو وہ جو وہاں ٹراما دیکھا، قتل و غارت دیکھا، جو ان کے اپنے کولیگز مر گئے یا جو انہوں نے لوگ دیکھا جن کو آگ وغیرہ لگا دی تھی، تو واپس آ کے وہ سب چیزیں وہ یاد کرتے تھے اور ان کی نیند میں خلل آتا تھا، وہ ڈریمز ان کی سب ہوتی تھی. تو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی بھی علامتیں بڑی سملر جو ان لوگوں میں ہوتی ہیں یہ آپ کو وکٹمز آف ڈومیسٹک وائلنس میں بھی ملیں گی. ان کی نیند خراب ہو جائے گی، وہ رات کو نیند انیشیٹ نہیں کر سکتے، گھنٹوں گھنٹوں لگ جاتے ہیں ان کو سونے میں. وہ ہر وقت ہائپر ویجیلنٹ ہوتے ہیں کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی کوئی رشتہ دار آ جائے گا، ابھی کوئی ان لاز آ جائیں گے، ابھی ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. باہر جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ فالو ہو رہے ہیں. تو وہ کانسٹنٹلی جس ایکسپیرینسز یا ٹراما سے گزرے ہیں وہ ری لیو کرتے رہتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ کوئی ٹیلی ویژن پہ کوئی ٹریگر دیکھ لیا ریلیٹنگ ٹو ڈومیسٹک وائلنس اور ایون جسٹ وائلنس، so they are actually reminded of the similar scenes that they have experienced over a length of time over and over again. ان کو ہم فلیش بیکس کہتے ہیں. تو ایک فل ہاؤس ہوتا ہے ان کے پاس سمٹمز کا، جو اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی اور ریسرچ کرائٹیریا کے مطابق بھی دیکھیں تو یہ فل بلون پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے مریض بھی بن جاتے ہیں، ان ایڈیشن ٹو سفرنگ فرام پینک اٹیکس، ڈپریشن اینڈ انگزائٹی. ہم ان کے فزیکل اور ایموشنل ریئیکشنز میں بھی تبدیلیاں دیکھتے ہیں، جو کہ ہیں کہ یہ جلدی سے ڈر جاتے ہیں، کوئی کھٹکا ہو تو ان کے بالکل ہائپر ویجیلنٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہر وقت آن گارڈ رہتے ہیں کہ بھئی ان کے پیچھے نہ آ جائے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اب ان میں کئی دفعہ سیلف ڈسٹرکٹیو بیہیویئر بھی ہو جاتا ہے. وہ تو ظاہر ہے پریشان ہیں، ان کو تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ بیماری ہے، تو وہ کئی دفعہ ڈرنکنگ میں انوالو ہو جاتے ہیں یا ڈینجرس ایکٹس کرتے ہیں لائک ڈرائیونگ ٹو فاسٹ. سو یہ روزمرہ کی زندگی میں اس طرح واضح ہوتا ہے کہ ان کی کانسنٹریشن یا اٹینشن بالکل کمزور ہو جاتی ہے. یہ اریٹیبل رہتے ہیں، اینگری آؤٹ برسٹ دکھاتے ہیں اور اگریسو بیہیویئر بھی کئی دفعہ. سب سے زیادہ ان میں اوور ویلمنگ گلٹ اور شیم ہوتا ہے فار بینگ پرسیکیوٹیڈ اینڈ رانگلی سو. سو آپ کو تھوڑا سا میں نے بتایا جو کہ سائیکیٹرک پرابلمز ہوتے ہیں تمام ڈومیسٹک ابیوز وکٹمز کے، وہی علامتیں ڈومیسٹک ابیوز کے وکٹمز میں ہوں گی جو برطانیہ جاتے ہیں، یہاں سے لے کے جایا جاتے ہیں under the pretext of false marriage, and then they are turned into forced labor or prostitution, or they work round the clock in England just to please their in-laws and to please their spouses. ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسپاؤس ویزے پہ ہیں، لہٰذا وہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کا ویزا کینسل ہو جائے تو وہ اگلے دن ڈپورٹ ہو جائیں گے. سو بیسیکلی ان کا پاسپورٹ ان سے لے لیا جاتا ہے. ان کا جو ڈاوری میں یا ویسے پیسے لائے ہوتے ہیں اپنے گھروں سے یا سونا لائے ہوتے ہیں، ان کو بھی ان کی ان لاز لے لیتے ہیں. وہ ان کو پاسپورٹ اکثر وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے پاسپورٹ آپ کا اس لیے لے لیا کہ ہم نے ہوم آفس بھیجنا ایکسٹینشن کے لیے. ان کے کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتی. ان کی جو تمام ویجز ملتی ہیں اگر ملتی ہیں تو وہ ان کا اسپاؤس لے لیتا ہے. تمام جو بلز وغیرہ گھروں کے جا رہے ہوتے ہیں اگر ان کے پاس اکاؤنٹ ہو تو اس میں سے جا رہے ہوتے ہیں. دے ہیو نو منی ٹو اسپینڈ، دے ناٹ الاؤڈ ٹو سوشلائز، دے ڈونٹ گو آؤٹ، دے ناٹ الاؤڈ ٹو میک فرینڈس. سو بیسکلی دے گو فرام ون جاب ٹو اندر. آئی واز ان ڈسکشن ود اے فرینڈ کوٹنگ این ایگزامپل ارلیئر آن. ایک شخص کی جو یہاں سے آدمی تھا جو یہاں سے شادی کے بہانے لے کے گیا وہاں، وہ صبح 6 بجے اس کو اٹھایا جاتا تھا. وہ پہلے اس کے بعد بلڈرز کے ساتھ کام کرتا تھا گھر میں، پھر اس کو گاڑی میں بٹھا کے ویریس ٹیک اویز میں لے کے جایا جاتا تھا جہاں وہ ہر وقت کام کرتا تھا یہ سنیکس بنانے کا. پھر وہی سنیکس لے کے وہ تمام مینچسٹر اور اس کے گردواں میں ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا. اس کو نہ لنچ بریک ملتی تھی نہ لنچ کا کھانا ملتا تھا. شام کو 6 بجے آ کے وہ گھر کی تمام صفائی، باتھ رومز، بن رکھنی، سب چیزیں کیا کرتا تھا. تو اتنی بھی روزی پکچر نہیں ہے آپ کے بچوں کی اگر وہ باہر جائیں گے ان اے کانٹریکٹ آف میرج.
میری دعا تو یہی ہے کہ سب اچھے طریقے سے رہیں، بٹ میں آپ کو صرف نگیٹو پہلو اس چیز کا اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کیئرفل ہو جائیں. تو اس کا کنکلوژن یا ٹیک ہوم میسیج یہی ہے، دے بی ایکسٹریملی کیئرفل whilst marrying your children in countries outside Pakistan. ایز یہ جو ابیوز ہے اٹ ہیپنز مور آفٹن دین پیپل تھنک دیٹ اٹ could be. Check the other person's credentials thoroughly. Maintain contact with your children on a very regular basis if they are outside the country. آپ کے بیٹے یا بیٹی کے بیہیویئر میں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہیزیٹنسی آئے یا ان کا رویہ یا بیہیویئر چینج آ جائے تو آپ کو بیسیکلی یہ وارننگ سگنل کے طور پہ لینا چاہیے. You must remember that most calls of people undergoing domestic abuse and violence are being supervised by their in-laws. ایسا اگر سلسلہ ہو تو آپ کے اگر رشتہ دار ہوں تو ان کو بتائیں کہ ان سے ڈائریکٹ رابطہ رکھیں آپ کے بچوں کے ساتھ، اور بچوں کو پہلے ایجوکیٹ کریں یہاں سے بھیجنے سے پہلے کہ اپنا پاسپورٹ اپنے پاس رکھیں. ان کا جو سونا ہے اس ٹائپ کی چیزیں ہیں یا آپ نے ان کو پیسے دیے ہیں تو اپنے اکاؤنٹس میں کھولیں. ان کو یہ بھی بتا دیں کہ ان لاز شاید ہیزیٹیٹ کریں ان کا اکاؤنٹ کھولنے میں، تو ان کے پاس ایک موبائل فون انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ کو انڈیپینڈنٹلی آپ سے رابطہ کر سکیں. ان کو یہ بھی بتائیے گا کہ وہاں اتنی غیر قانونیت نہیں ہے اور ان کا ایک حق ہے جیسے تمام شہریوں کا حق ہے کہ اگر وہ تکلیف میں ہوں یا مصیبت میں ہوں تو بلا جھجک پولیس کو کانٹیکٹ کریں. The police is extremely helpful. They'll come, they'll sort everything out, they'll review the situation, اور پھر اگر نیسیسری ہو تو وہ ساری چیزیں کرتے ہیں جو وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک جگہ آف سیفٹی پہ بھی لے جا سکتے ہیں. ان فیکٹ دے ہیو دا پاورز ٹو ایکچولی کک آؤٹ the person who's sharing and who's the perpetrator of domestic abuse. والنٹری آرگنائزیشنز ہیں ڈومیسٹک ابیوز کی، ان سے کئی خواتین یا آدمی دونوں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دے آر ویری سپورٹیو، ان کے پاس کافی ایکسیس ہوتی ہے کاؤنسلنگ کی اور ہیلپ کی. آپ کے پاس وہاں ایک ڈاکٹر بھی ہوگا، آپ اس کو بھی اپنے حالات سے آگاہی کر سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کے لیے اپروپریٹ سائیکولوجیکل اور سائیکیاٹرک ہیلپ ارینج کرے گا. تو خواتین و حضرات، میسیج ایک بڑا کلیئر ہے that choose wisely. یہ وہ بچے ہیں جن کو آپ نے پیار محبت سے پالا ہے اور بڑا کیا ہے، اور ان کو ایک ایلین لینڈ میں بھیج دیا with people whom you don't know، اور یہ سوچ کے کہ ان کا مستقبل اچھا ہوگا. میں نیتیں کسی کی ڈاؤٹ نہیں کر رہا، بٹ میں آپ کو صرف وہ نیگیٹو ایکسپیرینسز دے رہا ہوں جو میں نے شیئر کیے whilst doing a lot of immigration reports for individuals to be able to stay in the UK on a leave to remain visa basis. تو میں یہ اس بات کو، اس ٹاک کو کنکلوڈ کروں گا by saying that don't be tempted by the glitz, glamour and glitter, and after all that glitters is not always gold. Thank you very much and we'll see you again soon.